बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दुआ से शुरू करते हैं। ऐ मेरे रब, मेरा सीना कुशादा कर दे, मेरे काम को आसान बना दे और मेरी ज़बान की घेरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़ आपके लिए, पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर सुनने वालों के लिए। आपकी दुआओं, आपकी क्रिटिसिज़्म, आपके कमेंट्स का बहुत शुक्रिया, ख़ास तौर पे मेरे पेट्रन्स का शुक्रिया। लोग समझते हैं कि मैं ये रस्मन कहता हूँ, रस्मन नहीं कहते, मेरे दिल से दुआ निकलती है आप सब लोगों के लिए, ख़ास तौर पे पेट्रन्स के लिए, जिनके सपोर्ट के बगैर हम ये जहाद नहीं कर सकते। चाहिए मैंने एक वीलॉग किए थे, 2 वीलॉग पिछले जो किए थे, एक मैं फयाज़ बाक़र साहब से किया था, जिसे हमने कहा था कि हमारे पाकिस्तान के हर शोबे में एक आसिम मुनीर बैठा है। वो मैं एक सिम्बलिज़्म में कहा था कि ये जो नासूर, ये जो शैतान, ये जो पाकिस्तान की तमाम सोसाइटी के अंदर जो पस्ती आ गई है, वो उसका नाम आसिम मुनीर है, इसलिए कि वो हक मारता है, वो झूठ बोलता है, वो फ़रेब करता है, वो फ्रॉड करता है, वो हर चीज़ पे कहता है मिट्टी पाओ, वो जबरन ज़बरदस्ती करता है, वो लोगों के हक छीनता है। ये इस सब का नाम आसिम मुनीर, और आसिम मुनीर में सिंबलिज़्म में कह रहा हूँ, ये सारे वो लोग जो इस किस्म की अक्कासी करते हैं उसको। तो ये मैं ज़रा क्लैरिटी दे दूँ कि लोगों को ये समझ आ जाए। और दूसरा जो हमने, और इसकी अक्कासी आपने हमारे अदलिया में देख ली, हमारे कारोबार में देख ली, आपने हर शोबा ज़िंदगी में देख ली, फ़ौज में देख ली, पुलिस में देख ली, हमारी सिविल सर्विस में देख ली, हमारे आम ज़िंदगी के माशरे में आपने देख ली। तो ये जो है, इसके मुतालिक एक मेरे किसी ने मुझे एक छोटा-सा बयानिया भेजा, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, मैं एक बहुत अहम अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए करना चाहता हूँ, वो बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोग कहते हैं जी हम क्या करें? और ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ क्या कहते हैं हम क्या करें? तो ये मैं बाद में भी इसका इख्तिताम में भी ज़िक्र करूँगा। पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जी ये जो आपके कि आपके पास ये जॉइन द फाइट है कि अगर आपका वोट का हक मार रहे हैं लोग, तो आप अपने पैसों से इसका इसको इसके साथ मज़म्मत करें, इसके साथ लड़ाई करें और अपना हक जितवाएं। और इसके अंदर ये साइट है, मैं इसको लिंक भी करूंगा अपनी डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ जाएं। और ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए ख़ास तौर पे, इसलिए कि पीटीआई को बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए, अपना खर्चा करने के लिए, और ये पीटीआई की सर्टिफाइड साइट है। तो इन्होंने कहा है कि जी आप अगर झंडे और इस किस्म की चीज़ों के लिए अगर आप $5 देंगे, वहाँ इस्तेमाल होंगे। पोलिंग एजेंट के तकर्री, उनका जो देखभाल है, उसके लिए $10 की ज़रूरत है। घर-घर जाके वोट माँगने के लिए $20 की ज़रूरत है, और लोगों की ट्रेनिंग करना, बाकी बंदोबस्त करना $30। मीडिया कैंपेन्स में अगर आप $50 देंगे तो उसमें जाएगा। अगर आप जो लोगों को उठाया जाता है, कैद किया जाता है, उसके अंदर अगर आप मदद करेंगे तो $70। टीवी कैंपेन्स के लिए $100, वीडियो ऐड बनाने के लिए $300, कोई ख़ास आप स्पेशल कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं $500। हर आदमी का 1-1 डॉलर, 5-5 डॉलर, 10-10 डॉलर जो है, सब का सब ये कतरा-कतरा दरिया बनता है। मेरी बहुत ज़्यादा आपसे अपील है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वेबसाइट पे जाएँ और जितना आप दिल खोल के आप डोनेट कर सकते हैं, प्लीज़ इसमें करें। ये बिल्कुल, ये तहरीक-ए-इंसाफ की वेबसाइट है, ये उन्हीं का इनिशिएटिव है, ये किसी कोई ढके-छुपे फ्रॉडिये शेर अफ़ज़ल मरवत टाइप का नहीं है कि वो आके जो है पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। ये जेन्युइन तहरीक-ए-इंसाफ का एक है। तो एक तो ये मैं आपको पहले बात बताना चाहता था। दूसरी बात ये है कि जी एक बयानिया शुरू हो गया है कि जी ये शायद जो है बल्ला मिल गया है पार्टी को, और ये बहुत बड़ी जो है ना मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है, और ये सारी फैलाई जाती है आसिम मुनीर, आईएसआई, फौज के थ्रू, कि यार ये दो लोगों का जो है ना थोड़ा गुस्सा ठंड कर दो, कि ठंडा कर दो कि जी ये जो है ये हम कर रहे हैं। मैं आज जब मेरे पास किसी ने भेजे, एक जगह से नहीं, मुझे कोई 6-7 जगह से आया कि जी ये जो है ना पीटीआई को तो बल्ला अनाउंस कर दिया, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे लगा दिया है ईसीपी ने। तो मैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे गया, अभी गया हूँ, ये कोई, मैं मेरा ख़्याल है कोई 10-1 मिनट पहले।
یہ ہے جی ان کا ہے کہ جی یہ میں نے لایا ہے کہ جی کب کون کون سے سمبل ملے ہیں پارٹیوں کو، انہوں نے لکھا ہوا ہے ول بی اویلیبل سون، مطلب ابھی تک ہم نے کسی پارٹی کو کوئی سمبل الاٹ نہیں کیا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ بھی آپ جو ایک اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں خود جا کے چیک کر لیا کرے، ایسی فارورڈ اندھا دھند مت کیا کرے۔ اچھے اچھے لوگ مجھے اندھا دھند فارورڈ کرتے تو میں ان سے کہتا ہوں یہ تمہیں کس نے بھیجی؟ یہ مجھے فلانے نے بھیجی۔ وہ تمہیں کس نے؟ وہ ان کو پتہ نہیں جی۔ وہ یار یہ لوگ ہیں، ڈاکٹر ہیں، یہ امریکہ میں، کینیڈا میں، پاکستان میں، یہ لائرز ہیں، مجھے بھیج رہے ہیں۔ اور میں گیا ویب سائٹ پہ، جب بھیجا میں نے تو لائر کو بھیجا، میں نے کہا یہ تو نے چیک کیا؟ ہاں جی جی مہدی صاحب وہ تو میں نے تو خیر اینی وے، تھوڑا سا ذرا ٹائم لگائیں اور آپ بھی اپنے جہاد کے اندر کم از کم اتنا تو پتہ کریں کہ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں۔ اب جناب یہ بات آ گئی جو اس کی میں ذکر کر رہا تھا، جو صاحب نے مجھے میں ان کی یہ صرف ایک تھا چھوٹا سا ہے، یہ ذرا پڑھ کے سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی چند ماہ قبل تک میں نے اپنی پوری زندگی فوج کے ہر سچ جھوٹ، بالخصوص اس کہ جتنے بھی کارنامے تھے نا فوج کے، ان کا دفاع کیا۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کر میں ایسے بنگلہ دیش والوں سے ثبوت اور واقعات کو اکٹھے کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ ثابت کر چکی کہ جو بھی الزامات فوج پر بنگلہ دیش بنانے میں جو بربریت کے، جاریت کے، ریپ کے، جینوسائیڈ کے، وہ غلط تھے۔ لیکن جب رجیم چینج کے ہوا تو اس کے بعد مجھے اس پیارے وطن کے لوگوں کے ساتھ جو کیا گیا اور مجھے غلط ثابت کرنے کے لیے کافی صرف اتنا ہی تھا کہ نواز شریف اور مریم کے پاس جو حساس ویڈیو کا ڈر ہے، یا یہ جو حکمرانوں کی بات کر رہا ہے، یہ باجوے کی کر رہا ہے، عاصم کر رہا ہے، یا سائفر کے مطابق کسی غیر ملکی طاقتوں نے آپ کو ڈنڈا دیا ہو، یا ریٹائرمنٹ کے بعد باہر آپ ملک پرتعیش زندگی گزارنے کی خواہش کرتے ہیں، کہ ایک بہتر چلنے والی گامزن ملک کی جو حکومت تھی ان کو چوروں اور لٹیروں کے حوالے کر دیا۔ کہتے ہیں جب یہ رجیم چینج میں یہ ہوا نا، میری آنکھیں کھل گئی اور پھر بس نہ کی اس قومی لیڈر کو نشان عبرت بنانے کی کوشش کی گئی اور کر رہے ہیں جو ہر وقت کہتا ہے کہ فوج تو میری ہے۔ محب وطن پاکستانیوں بالخصوص خواتین اور بچوں تک کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، عدالتوں کو انصاف کی فراہمی تک سے روک دیا، پولیس جیسے بدنام ادارے کو لوٹ مار کی کھلی چھوٹ دی، اور عاصم منیر نے پولیس کو جا کے، پنجاب پولیس، یہ میں کہہ رہا ہوں، پنجاب پولیس کو ایڈریس کر کے کہا کہ آپ مثالی پولیس کی فورس ہیں، میں چاہتا ہوں کہ کے پی کی پولیس بھی آپ کی جیسے ہو۔ اور جس آدمی نے مجھے اس کی تقریر کے متعلق بتایا وہ آگے بیٹھا ہوا تھا، اس کہتا ہے کہ اس کے منہ سے تھوک اور جھاگ نکل رہی تھی، اتنا اس کا غصہ تھا، اور بہت فحش گالیاں دے رہا تھا عمران کو۔ ملک میں، پاکستان میں محب وطن پاکستانیوں کو جینا حرام کر دیا، اور جو ملک سے باہر تھے ان کے پاکستان میں موجود خاندانوں تک کو نہ بخشا۔ اور اگر وہ پاکستان آئے تو میں آپ کو ایک قصہ سناؤں گا یہ پڑھنے کے بعد، کہ ایک پاکستانی جو واپس گئے، یہ ابھی 4-5 دن کی بات ہے، اور میری خود ان سے بات ہوئی، یہ میں آپ کو ان کی زبانی بتا رہا ہوں، نام بدلوں گا اور ایئرپورٹ بھی بدلوں گا اور ایئر لائن بھی بدلوں گا کہ وہ پکڑے نہ جائیں۔ اب آئے دن لوگوں کو اغوا کرتے ہیں، پریس کانفرنس کرواتے ہیں، ٹارچر کرواتے ہیں، اپنی مرضی کے الزامات لگواتے ہیں، الٹا لٹکاتے ہیں، برہنہ کرتے ہیں۔ اس پر ختم نہ ہوئے تو پھر اسی بھگوڑے کو مسلط کرنے آ گئی ہیں لاڈلے نواز کو، کہ تو پھر سے آ اور اس ملک کی تو ایسی کی تیسی کرے، جس نے پاکستان کو لوٹ لوٹ کر اربوں ڈالر کے بیرون ملک اثاثے بنائے، جس کا پورا خاندان لوٹ کھسوٹ کے بازار میں گھسا ہے، جس کی پوری پارٹی لوٹ کھسوٹ کے بازار میں گھسی ہے۔ قرآن پاک کی بے حرمتی پر احتجاج کرنے سے آپ روکتے ہیں، فلسطین کے حق میں احتجاج کرنے سے آپ روکتے ہیں۔ یہ آپ لوگ کب سے دین فروش بن گئے؟ جشن آزادی منانے سے روکتے ہیں، اتنے وطن فروش تم کب سے ہو گئے؟ پھر کہتا ہے اس لیڈر کو سزا دینے چلیو جو تمہیں کہتا ہے یہ فوج بھی میری ہے، یہ ملک بھی میرا ہے۔
कितने एहसान फरामोश बन गए हो। इस आदमी ने तुम पर भरोसा किया, तुम्हारे मशवरे मानने, उसको तुम कहते हो कि ये तुम्हारा लाडला था, लाडला नहीं था। वो तुम्हारे मशवरे इसलिए मान रहा था इसलिए कि वो समझता था कि तुम मुहिब वतन हो बाजवा बगलोल। उसको ये नहीं पता था कि तुम गद्दार हो मुल्क के, तुम मुल्क को बेच बैठे हो। लेकिन मैं ये पूछता हूं कि ऐसे क्यों लगता है कि तुम तो पहले से ही ऐसे थे, ये आज की तुम्हारी ये नहीं है। सिर्फ ये है कि हमारे आंखों पर जो अंधी मोहब्बत की पट्टी बांधे हम थे वो उठ गई है। अब भी वक्त है कि इन हल्फ का, अपने हल्फ का मान रखो, अपने फराइज की अदायगी करो। ये कौम बड़ी फराख दिल है, मैं तो खैर नहीं हूं, ये मैं आपको बता दूं। मेरे तो हते चढ़े तो मैं तो कोई 20 बंदा लटकाऊंगा इंशाल्लाह। ये बहुत बहुत जल्द भूल जाएगी नहीं, सजा देनी पड़ेगी, सजा देनी पड़ेगी। जब तक आसिम नहीं लटकेगा, जब तक फांसी नहीं होगी बाजवा को, जब तक आमिर फारूक जैसे जजों को, सिकंदर सुल्तान राजा जैसे जजों को, फाइज ईसा जैसे जजों को, जब तक तौकीर शाह जैसे, फवाद हसन फवाद जैसे लोगों को, जब तक ये आईजी पुलिस, मोहसिन नकवी जैसे चीफ मिनिस्टर, काकड़ जैसा ये प्राइम मिनिस्टर जो ककड़ा, जब तक ये लटकेंगे नहीं, लोगों को समझ नहीं आएगी कि इन पाकिस्तान से गद्दारी करना, पाकिस्तान को बेचना एक बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा। ये एक ऐसा काम है जिसको माफ नहीं किया जाएगा। वरना तो याद रखना कि यजीद और फिरौन का अंजाम तारीख में भी बहुत तारीख है, बहुत तारीख। माफिया ना बनो, पाकिस्तान का सोचो। ये मैंने इसलिए पढ़ा कि लोग समझते हैं कि जी मैं लोगों को ना बगावत पर उकसाता हूं। मैं ये कहता हूं बगावत पर तो तुम लोग उकसा रहे हो। ये तुम लोग कौन हो? ये आसिम मुनीर, ये आसिम मुनीर फौज की ताकत को इस्तेमाल करता है। ये बाजवा जो कर रहा है, नदीम अंजम जो कर रहा है, जिसको तरह इदारों को पकड़ के तुम उकसा रहे हो और लोगों को बगावत के लिए। तुम मजबूर कर रहे हो कि लोग डंडा उठाएं, पत्थर उठाएं, बंदूकें उठाएं। तुम मजबूर कर रहे हो कि लोग जो हैं गैर कानूनी इकदाम करें, गैर आईनी इकदाम करें। तुम मजबूर कर रहे हो कि लोग दहशत गर्दी करें। क्यों लोग दहशत गर्द बने? पागल हैं। क्यों लोग बंदूकें उठाएं? क्यों लोग अपने घरों से भागें? क्यों लोग किसी वर्दी वाले के ऊपर फायर करें? क्यों लोग किसी फौजी जीप को उड़ाएं? क्यों लोग पुलिस के ऊपर फायर करें? क्यों करें? पागल हैं। वो तो उनको मुहाफिज समझते थे। पुलिस का तो काम है हमारी जान माल संभालना, फौज का काम था हमें दिफा करना, हमें गैर मुल्की दुश्मनों से। क्यों वो पागल है कोई उठाएगा? इसलिए कि आप मजबूर कर रहे हैं। फौज के खिलाफ गुस्सा और जहर और ये सारा जो भर रहे हैं, ये आप भर रहे हैं आसिम मुनीर। ये बाजवा तुमने इसकी इब्तदा की थी, शुरू तो बहुत पहले से हो चुका था। अंधे हम थे, मोतिया अब उतरा है जाके, मेरा भी, हम सब का। ये जो गुस्सा और जहर है, ये आप बढ़ा रहे हैं। आप बढ़ा रहे हैं आर्मी चीफ साहब। आपकी जो ये बेकाबू और बेलगाम ताकत है, ये जहर डाल रही है। ये लोगों को मजबूर कर रही है कि बंदूक उठाएंगे, फायर करेंगे। ये लोगों को मजबूर कर रही है कि गैर कानून गैरानी हरकत करेंगे। ये इसकी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है, आपकी और किसी की नहीं। ये जो आपकी बेहिसाब ताकत है ना, इसका जो गलत इस्तेमाल और पुरतशद्दुद इस्तेमाल है, इससे जो आप लोगों को टॉर्चर करते हैं, खवातीन की बेहुरमती करते हैं, उनकी इज्जतें लूटते हैं और इज्जतें लुटवाते हैं, डराने धमकाने लोगों को टॉर्चर करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, गैर कानूनी तौर पर लोगों को अगवा करके गैर कानूनी तौर पर आप उनको तहवील में रखते हैं, गैर कानूनी तौर पर आप लोगों को कत्ल करते हैं, जिस तरह आपने अरशद शरीफ को किया गैर कानूनी तौर पर। और आपका वो जो काजी इजी पैसा है, काजी इसी पैसा कहते हैं ये सियासी बातें, इनको क्यों लेके आए, ये सियासी डिसिप्लिन। आपको अगर गर्मी नहीं पसंद है तो बुर्ज खाने में, बावर्ची खाने में मत आए खाना पकाने। क्या आप सब सोच सकते हैं कि आपका सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस आपको कह रहा है, पूरे मुल्क को पैगाम दे रहा है कि अगर आप सियासत में आएंगे आपको गैर कानूनी तौर पर अगवा कर लिया जाएगा, आपके ऊपर टॉर्चर होगा, आपको नंगा किया जाएगा, आपको उल्टा लटकाया जाएगा, आपकी वीडियो बनाई जाएगी, आपकी वीडियो आपकी बेटियों को दी जाएगी, आपको पीट पीट पे मार मार के आपका बुरकस निकाल के आप सीधी बात न कर सके इमरान रियाज खान की तरह,
اور آپ کو کسی ملک میں آپ بھاگے تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا. یہ کہتا ہے آپ کا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ. تو میں کہتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ تیری بیوی سرینا عیسیٰ کو کے بھی کپڑے اتارے جائیں, اس کو بھی ننگا کیا جائے, اس کی بھی عزت لٹوائی جائے اسی سی ٹی ڈی والوں سے, انہی پولیس والوں سے, انہی غنڈوں سے. تو پھر دیکھتا ہوں تم کیا کہتے ہو کہ اگر تم نے پاکستان کی خدمت کرنی اور جج بننا ہے تو پھر تو تیری بیوی بھی جو ہے اس کو بھی ننگا کیا جائے گا. پوچھتا ہوں قاضی ایزی پیسہ, قاضی ایزی پیسہ تیرے سے پوچھتا ہوں, تیری بیوی تیری اولاد کے ساتھ یہ ہو, عاصم منیر سے پوچھتا ہوں تیری بیوی کو ننگا لٹکایا جائے, تیری بیٹیوں کو ننگا لٹکایا جائے, تیری بہنوں کو ننگا لٹکایا جائے, ان کے کپڑے اتارے جائیں, کیسا لگے گا تجھے؟ شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو. یہ کس قسم کا انسان ہے آپ, یہ کس قسم کا پاکستان بنا دیا آپ لوگوں نے, شرم آنی چاہیے. پھر کہتا ہوں بغاوت پر آپ اکسار رہے ہیں, آپ اکسار رہے ہیں, غیر قانونی غیر آئینی حرکتیں لوگوں کو کرنے پہ آپ ذمہ دار ہوں گے اگر یہ ہوئی. میں نے کہا تھا میں ذکر کروں گا, ایک ہمارے جاننے والے ہیں, وہ چند دن پہلے پاکستان گئے, ایئرپورٹ پہ گئے, جب وہ امیگریشن کاؤنٹر پہ گئے, نام ان کا نہیں بتایا تھا, امیگریشن کاؤنٹر پہ گئے تو ان کا پاسپورٹ لے لیا گیا اور ان کو باہر نکال کے, اور وہاں جناب پولیس کے افسر بھی آ گئے, امیگریشن کے بھی آ گئے, کچھ پلین کلوز میں بھی آ گئے, اور اے این ایف کے بھی آ گئے, اور کچھ رینجرز بھی آ گئے. اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی, آپ اگر اندر جائیں گے تو آپ باہر نہیں نکل سکتے, آپ کا نام فلیگ ہوا ہوا ہے, ہماری مشورہ یہ ہے کہ آپ واپس چلے جائیں اور یہاں انٹری نہ کریں. اس نے کہا نہیں میں نے جانا ہے. اس نے کہا اچھا آپ کی مرضی, آپ کو ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ اگر آپ گئے آپ واپس نہیں آئیں گے, تو آپ ہماری بات مانیں. تو اس کو جا کے انہوں نے ادھر ہی ایئرپورٹ میں امیگریشن سے پہلے اوپر جا کے کمرے میں ٹھہرا دیا. میں نے کہا کیا تھا؟ کہتے جی وہاں کچھ کرسیاں صوفے پڑے تھے, میں وہاں ایک رات سویا, اگلے دن کی جو فلائٹ تھی اس میں انہوں نے مجھے بٹھا کے, اور بھی لوگ تھے, اور میں واپس آ گیا. وہ ابھی 3-4 دن پہلے واپس آئے. تو یہ کیا کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس لیے کہ ایک اور بہت بڑا انسیڈنٹ ہے جو کہ میں بتاؤں گا, لیکن چونکہ میرے پاس اب اس کی خبریں نہیں ہیں. یہ کر رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو آنے ہی نہ دو, چونکہ وہ دوسرے ملک کے سٹیزنز ہیں, تو پھر اگر ان کو پکڑیں گے تو وہ شور شرابہ ہوگا, تو پھر وہ ایمبیسی میں جائیں گے یا ہائی کمیشن میں جائیں گے, کینیڈین امبیسڈر کو کال ہوگی, امریکن امبیسڈر کو کال ہوگی, جس طرح خدیجہ شاہ کا ڈنڈا دیا ہے عاصم کو تو اس کو چھوڑنا پڑا. تو یہ ایسی دہشت پھیلا رہے ہیں کہ یہاں لوگ اگر باہر نکلیں گے ان کی فیس ریکگنیشن کر کے ان کو واپس جب جائیں گے ان کو. لیکن ایک اس میں مجھے ایک چھوٹی سی اچھی چیز نظر آئی کہ وہ لوگ جنہوں نے کو کہا نا کہ آپ چلے جائیں, دیکھیں اس قسم کے لوگ ہیں جو کہ خیال رکھتے ہیں, ان کو کہا کہ آپ بھلے آدمی آپ چلے جائیں ورنہ آپ کو یہ مار دیں گے, تو وہ آ گیا. تو ایسے لوگ ہیں. اور یہ میں جو آخری بات کروں گا اس کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کیا. لیکن اب میں آ جاتا ہوں آپ کے لیڈر, میرا لیڈر, پاکستان کا لیڈر عمران خان. اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ آپ کو آزادی چھیننی پڑے گی, آپ کو باہر نکلنا پڑے گا, آپ کو پرامن احتجاج کرنا پڑے گا. نہ لوگ باہر نکلے, ڈر گئے, مانتا ہوں مصیبتیں ہیں, بہت دہشت پھیلی ہے, بہت زیادتیاں ہوئی ہیں لوگوں کے ساتھ. بہت آسان ہے میرے جیسے لوگوں کے لیے کہنا کہ باہر نکلے, لیکن اور طریقہ ہے ہی کوئی نہیں. میں معذرت کے ساتھ, معافی کے ساتھ کہتا ہوں, اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ ہے نہیں. آپ جب تک باہر نہیں نکلیں گے آزادی چھیننی پڑے گی. چھیننے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی شعر و شاعری تو نہیں کریں گے, کوئی آپ لکھنؤ کی زبان میں تو ان سے بات نہیں کریں گے. جو ان کی پارٹی کے اندر منافق شیر نما نامی لوگ ہیں ان کی باتوں سے نہیں کریں گے. جھوٹ منافقت سے لوگوں کو اکساتے ہیں اور اندر کی بات پھر آئی ایس آئی کو پہنچاتے ہیں. مجھے تو بڑا افسوس ہوا گور علی خان کا بیان جو اس نے 1 جنوری کو کہا. اس نے کہا جی ہماری جنگ کسی سے نہیں ہے, ہماری اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ہے. تو پھر مجھے یہ بتائیں گور علی خان صاحب, یہ جو پچھلے 22-23 مہینے میں ہوا ہے یہ کس نے کیا؟ یہ تمہاری نانی نے کیا ہے, یہ تمہاری پھوپھی نے کیا ہے, یہ جو ہزاروں لوگ قید میں ہیں, جو تمہارا جو بانی چیئرمین ہے جس کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوا ہے, جس کو یہ 200 سے زیادہ کیسز میں قید کیا ہوا ہے, جس طرح ان کوئی شکل بھی نہیں دکھانے دیتے, جن کی کوئی سٹیٹمنٹ بھی نہیں آ سکتی, جس طریقے سے کیسز چل رہے ہیں, یہ تیرے چچے نے کیا ہے؟ یہ کس نے کیا ہے؟ یہ باجوے بغلول کی ابتدا ہے, یہ عاصم ڈیری ڈھکن اور یہ فوج کی طاقت کا نتیجہ ہے. تو تمہاری جنگ ہے پھر کس کے ساتھ؟ تم سکندر سلطان راجہ کے ساتھ جنگ کی بات کرتے ہو, تمہاری جنگ فائز عیسیٰ کے ساتھ ہے.
تمہاری جنگ کسی اور عدلیہ کے ساتھ ہے. کیا بات کرتے ہو گور علی خان؟ کس قسم کے تم عجیب قسم کے شتر مرغ بن کے بیٹھے ہوئے ہو؟ ہماری تو جی جنگ کسی کے ساتھ، ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جنگ نہیں. اور بھائی سارا گند، سارا فساد، سارا کینسر، سارا غلاظت، ساری تباہی، سارا ٹارچر، ساری بے حرمتی، ساری دہشت گردی کا جڑ کی فساد کی جڑ عاصم منیر کا دفتر، آرمی چیف کا دفتر ہے اور فوج کی طاقت. اور تم کہتے ہو جی تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ تم پارٹی اور پی ٹی آئی کو وہ کرنا چاہتے ہو، ان کے وہ کرنا چاہتے ہو. کیا سمجھتے ہو کہ یہ تمہیں چھوڑ دیں گے؟ تم یہ جو ٹھنڈی ٹھنڈی لوریاں گاتی ہو ان کے سامنے، یہ کیا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کو اجازت دیں گے الیکشن میں؟ یہ تم کیا سمجھتے ہو عمران کو یہ چھوڑ دیں گے؟ یہ کیا سمجھتے ہو تم فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے؟ کیا بات کرتے ہو گور علی خان؟ کو عقل کی بات کرو. یہ کس قسم کی تم پارٹی کو، یہ جو تم موم بتی بنانے کے چکر میں ہو کہ یہ پگھل جائیں لوگ، یہ جو ان کے اندر جو دلیر نوجوان ہیں وہ ٹھنڈے رہیں. نہیں نہیں، کچھ مت کرو، کچھ مت کرو. ہماری التجا ہے سپریم کورٹ سے کہ آپ اچھا فیصلہ کریں. ہم جناب الیکشن کمیشن سے کہتے ہیں کہ فیئر اینڈ فری. اور کون دے گا تمہیں؟ بندوق جس کے ہاتھ میں ہے، طاقت اس کے ہاتھ میں ہے. تم کیا اپنے سوٹ ٹائی پہن کر بیٹھ کے ایک بڑے خوبصورت ڈرائنگ روم میں بڑی زبردست کرسی پر بیٹھ کے کہہ رہے ہو ہماری تو لڑائی کسی کے ساتھ نہیں ہے؟ تم تو 14 سال پاکستان پیپلز پارٹی میں رہے تھے گور علی خان. تم تو 22 جولائی 2022 کو تم نے پارٹی جوائن کی ہے. تمہیں تو پارٹی جوائن کیے ہوئے بھی کو 1.5 سال ہوا ہے. تم چیئرمین بن گئے، کیسے بنے مجھے آج تک نہیں پتا. مجھے نہیں پتا کہ عمران خان نے تمہیں کیوں نامزد کیا، کس کے کہنے پہ نامزد کیا. لیکن تمہارے جیسا بزدل لیڈر پی ٹی آئی کو ضرورت نہیں ہے. پی ٹی آئی کو ضرورت تھی اور ہے مراد سعید جیسے لیڈر کی. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی نرم نرم باتوں سے یہ چھوڑ دیں گے؟ کون سے شتر مور کے آپ کی باتیں کرتے ہیں. چلے جی، میں اس اختتام کو پہنچتا ہوں. میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے فیصلے کا انتظار کرنا ہے کہ بلے کا نشان ملے گا. نامینیشنز کی ریجیکشن جو ہوئی ہیں، کن کن لوگوں کی ریجیکشنز ہوتی ہیں، اس کے بعد دیکھیں کہ کیا اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کو الیکشن جو ہے فیئر اینڈ فری نہیں کرانا، تو پھر آپ کو ہر قصبے سے، ہر شہر سے، ہر تحصیل، ہر ڈسٹرکٹ، ہر گاؤں، ہر شہر سے آپ کو باہر نکلنا پڑے گا. میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، مجھے پتا ہے یہ وقت ہے. یہ آپ کے لیڈر نے کہا ہے کہ آپ کو باہر نکلنا پڑے گا. آپ کے لیڈر نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کو آزادی چھیننی پڑے گی. آپ کسی اور کی بات نہ سنیں، کسی گور علی خان کی نہ سنیں، کسی شیر مروت کی نہ سنیں، کسی عمر ایوب کی نہ سنیں، کسی ایسے بکواسی کی نہ سنیں جو عمران خان کی جو آخری بات ہے اس کے بعد جو وہ کہتا ہے کہ جی آپ نے آزادی چھیننی ہے. آپ نے اپنا آئینی اور قانونی حق جو ہے آپ کا ہے کہ آپ کو فیئر اینڈ فری الیکشن ہو، آپ اپنی منشا کا کریں. وہ بغاوت کا نہیں کر. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اگر آپ فوج میں ہیں، پولیس میں ہیں، رینجرز میں ہیں، ایف سی میں ہیں، ایف آئی اے میں ہیں، آئی ایس آئی میں ہیں، ایم آئی میں ہیں، اسپیشل برانچ میں ہیں، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ، جو اس قسم کے محکمے ہیں جنہوں نے دہشت گردی پھیلائی ہوئی ہے پاکستان کے اندر، آپ کو احکامات ملتے ہیں یا آپ ان کو نہ مانیں، یا ان کو آپ سیبوٹاج کریں، یا ان کو آپ ڈیلے کریں اگر یہ غیر قانونی آرڈر ہے اور غیر آئینی آرڈر ہے. دوسرا، ان احکامات کو، ان سازشوں کو، جو بھی ان کے پلان ہیں، وہ ہونے سے پہلے آپ جو محب وطن لوگ ہیں، آپ کے قریب جن کو آپ ٹرسٹ کرتے ہیں، ان کو تک پہنچائیں کہ وہ میرے جیسے لوگوں تک پہنچائیں، اور پی ٹی آئی کے اندر جو محب وطن لوگ ہیں ان تک پہنچائیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں جب شیر افضل مروت جیسے لوگوں کی باتیں آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں، میں بتاتا ہوں کہ بچ کے رہیں. جو بات آپ اس کو بتائیں گے وہ بات جو ہے وہ آگے چلی جائے گی. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ان کی عمران صاحب کی جو بیگم ہے، ان کی والدہ بڑی علیل تھیں، وہ ان کو ملنے جانا چاہ رہی تھی. وہ بات صرف 2 لوگوں کو پتا تھی، ایک شریف افضل مروت اور ایک اور، وہ میں ان کا نام نہیں لے سکتا. اس کے 24 گھنٹے کے بعد
ان کے اوپر ECL میں ڈال دیا گیا. کسی اور کو نہیں پتا تھا کہ وہ ارادہ ہے ان کا جانے کا, کسی اور سوائے شیر افضل مروت کو اور ایک اور جو وہ دوسرے وہ ایسے ہیں جو وہ نہیں بتا سکتے. یہ اس آدمی نے خبر پہنچا دی. تو آپ ذرا تھوڑا خیال کریں. پھر جو محب وطن لوگ ہیں ان کے ساتھ ملے. اگر آپ سویلین ہیں نا تو آپ کے جو محب وطن دوست ہیں, احباب ہیں, رشتہ دار ہیں, ان سے ان محکموں میں جن کا میں نے نام لیا ادھر سے ان سے انفارمیشن لیں کہ کون غیر قانونی حرکتیں کر رہا ہے, کیا غیر قانونی آرڈر دیے جا رہے ہیں, کیا منصوبے بنائے جا رہے ہیں, اور شیئر کریں محب وطن لوگوں کے ساتھ. یہ بہت بڑا کام ہے. یہ شاید کام آپ سمجھتے ہیں چھوٹا ہے, یہ بہت بڑا کام ہے. ایک چھوٹی سی خبر سے شاید سینکڑوں جانیں بچ جائیں, شاید ایک جان بھی بچ جائے, وہ بھی بہت زبردست ہے. پھر PTI کے اندر جو ISI کے گھسپیٹی ہیں نا, ان سے بچیں. اس لیے میں شیر افضل مروت جیسے لوگوں کو ایکسپوز کرتا ہوں. اور اگر آپ ان اداروں میں ہیں یا آپ ان اداروں کے قریب ہیں اور آپ کی ان تک رسائی ہے, آپ ان لوگوں کے خلاف ایویڈنس کلیکٹ کریں. ان کے خلاف باجوہ کے خلاف کریں, عاصم منیر کے خلاف کریں, ندیم انجم, فیصل نصیر, جو کور کمانڈر اس میں ملوث ہیں, فائز عیسیٰ کے خلاف کریں, سردار طارق کے خلاف کریں, اطہر من اللہ جیسے لوگوں کے خلاف کریں, یہ ابو الحسنین ذوالقرنین کے خلاف کریں, ہمایوں دلاور کے خلاف کریں, سکندر سلطان راجہ کے خلاف کریں, کاکڑ کے خلاف کریں, محسن نقوی جو ہے اس کے خلاف کٹھا کریں ایویڈنس, IG پولیس کے خلاف کریں, ISI, MI, پولیس, FIA, کاؤنٹر ٹیررزم, اسپیشل برانچ, CID, جتنے یہ محکمے, ان میں جو لوگ جنہوں نے اتنی زبردست تباہی, بربادی, بربریت اور قانون اور آئین کو توڑا, ان کے خلاف کریں. چاہے وہ سپاہی ہو, چاہے وہ جرنیل ہو, چاہے وہ کانسٹیبل ہو, چاہے وہ IG ہو, چاہے وہ سیکشن آفیسر ہو بیوروکریسی میں, چاہے وہ چیف سیکرٹری کے رینک ہو, چاہے وہ ریڈر ہو یا کوئی ادنا وہ ہو, اہلکار ہو کورٹ کے اندر, یا چیف جسٹس تک, اور جتنے بھی سب کے خلاف دستاویزات کلیکٹ کریں, ایویڈنس کلیکٹ کریں. یہ بہت ضروری ہے کہ یہ کل کو کام آئے گا. یہ بہت ضروری ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو بار بار. کہتے ہیں جی ہم کیا کریں, لیڈر کیسے نکلے گا؟ لیڈر بھی نکلے گا, جب وقت آئے گا لیڈر نکلے گا. آپ شیر بنے, اصل شیر نکلیں گے باہر لیڈر, لیکن آپ کو باہر نکلنا پڑے گا اپنے قانونی اور آئینی حق کو حاصل کرنے کے لیے, چھیننے کے لیے. ورنہ عاصم منیر اس فوج کی طاقت کو استعمال کر کے, ISI کی طاقت, پولیس کی طاقت, FIA کی طاقت, CID کی طاقت, کاؤنٹر ٹیررزم کی طاقت, عدلیہ کی طاقت, سپریم کورٹ کی, ہائی کورٹ کی طاقت, سول سروسز کی طاقت, بیوروکریسی کی طاقت, ہر قسم کی کاروباریوں سے پیسہ لے کے یہ آپ کو بھی تباہ کرے گا, یہ آپ کے مستقبل کو بھی تباہ کرے گا, اور یہ پاکستان کو بھی تباہ کرے گا. اب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے, پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو حفظ و امان میں رکھے. آپ کے دل کے خوف ٹوٹیں کہ آپ باہر نکلیں اور اپنی آزادی چھینیں, اور بیچارے جو قید ہیں مصیبتوں میں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان کرے, ان کے حالات ٹھیک کرے, عمران خان کو باہر نکالیں کہ عمران خان اس ملک کو ایک اچھی راستے پہ لے جا سکے, اور جو بیچارے شہید ہو گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. الہی آمین. السلام علیکم. خدا حافظ.